बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तस्बीह खाने में गुज़रे 3 दिन और उनकी रोदाद, उनकी कारगुज़ारी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इससे पहले 2 वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया पहले दिन और दूसरे दिन क्या मसरूफ़ियात वहाँ पर रहीं, और आज की ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम अब बात करेंगे तीसरे दिन के हवाले से, और फिर वहाँ से हम जब निकले तो इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो बात को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, हमारा सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे हम वहाँ पर पहुँचे और फिर पहले दिन और दूसरे दिन क्या मामूलात थे। तो तीसरे दिन का जो हमारा वहाँ का मामूल रहा या जो वहाँ की हमारी कारगुज़ारी रही वो इस तरह से है कि 14 अगस्त का दिन था, यानी कि 8 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का ये दिन था। सुबह हमें सहरी के वक़्त उठाया गया और ये सहरी के मनाज़र आप देख सकते हैं, और हमने सब ने मिलकर वहाँ पर सहरी की और वहाँ पर हस्बे मामूल दस्तरख़्वान सजे, जिस तरह जितने लोग वहाँ पर आए हुए थे उनके हिसाब से दस्तरख़्वान लगे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सहरी की। क्योंकि हिज़्बुल बहर की जो ज़कात की जाती है या इसका जिसको हम चिल्ला कह लेते हैं, चिल्ला किया जाता है, इसके अंदर जो खाना आमलीन को दिया जाता है वो बड़ा परहेज़ी सा खाना होता है। तो हमारी सहरी और अफ्तारी उसी के हिसाब से थी, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर ही थी, यानी उतना परहेज़ी नहीं था, बहरहाल दरमियाना खाना था। तो यहाँ पर हमने सहरी की और सहरी करने के बाद हम नीचे आए कासिम हाल के अंदर। यहाँ पर तहज्जुद अदा की, तमाम साथियों ने तहज्जुद अदा की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो लोग एतराज़ात करते हैं उनको पता चले कि यहाँ के मामूलात होते क्या हैं, यहाँ पर क्या करवाया जाता है, शिरक करवाया जाता है, बिदअत करवाई जाती हैं, या क्या है यहाँ पर और क्या करवाया जाता है। आपने 2 वीडियोस पहले ही देखी होंगी, बहुत मोहब्बत दी है आपने। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। बस आप जितने भी तस्बीह खाना के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं वो इनको शेयर ज़रूर कीजिए लोगों तक, ताकि पता चल सके उन लोगों को जो एतराज़ात करते हैं, उनको पता चले कि यहाँ पर होता क्या है, मामूलात क्या हैं। मेरा मकसद भी यही है कि मामूलात बताए जाएं लोगों को, ताकि उनकी जो गलत फ़हमियाँ हैं वो गलत फ़हमियाँ दूर हो सकें और वो समझ सकें कि ये तस्बीह खाना दर हकीकत एक तरफ तो लोगों के आमाल की इस्लाह के लिए भी है, और दूसरी तरफ जो परेशान लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, जो बहुत सारी मुसीबतों का शिकार हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों का शिकार हो चुके हैं, उनके लिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ आकर उनको सुकून मिलता है, राहत मिलती है, चैन मिलता है और उनके गमों का मदावा होता है। और वो मदावा कोई और नहीं करता, यानी कोई ये दावा नहीं है शेखुल वज़ाइफ का कि मैं तुम्हारे गमों को दूर करूँगा, या वहाँ पर किसी का ये दावा नहीं है। वो मदावा किससे होता है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से होता है, दुरूद शरीफ से होता है, तस्बीहात से होता है, अस्माउल हुस्ना से होता है, कुरानी आयात, कुरानी सूरतों से होता है। तो वो मदावा इन चीज़ों के साथ वहाँ पर किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि रूहानी अमराज की एक बेहतरीन इलाजगाह है वो। तो बहर कैफ जी, नमाज तहज्जुद को अदा किया गया और फिर उसके बाद नमाज फ़जर की अज़ान होती है, नमाज फ़जर को अदा किया गया। उसके बाद हस्बे मामूल तमाम लोगों ने अपने एहराम जो है वो बांध लिए। एहराम बांधने के बाद सारे लोग अपने अपनी जगह के ऊपर बैठ गए, क्योंकि इसके लिए जगह यानी ज़मान मकान की पाबंदी थी। तो जिस जगह के ऊपर पहले दिन हमने हिज़्बुल बहर का ये अमल शुरू किया था, उसी जगह के ऊपर तीनों दिन बैठना था। तो जो नंबर लगे हुए थे, तमाम सफ़ों के ऊपर नंबर लगे हुए थे और हर जो भी बंदा वहाँ पर बैठा था उसने अपना नंबर नोट किया था कि मैं पहले दिन इस नंबर पर बैठा हूँ, तो फिर अगले 3 दिन वो उसी नंबर के ऊपर बैठा। तो हमारा जो नंबर था, हम भी 457 नंबर था मेरा, तो उस जगह के ऊपर ही बकिया दिन भी मैं बैठा। तो अपने नंबर के ऊपर मैं पहुँचा और वहाँ पर बैठ के इहराम वगैरह बांधा और हिज़्बुल बहर को पढ़ना शुरू कर दिया। आज एक जोश भी था और एक जज्बा भी था कि आज के दिन जो है ये अमल हमारा मुकम्मल हो रहा है, और एक खुशी भी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजर गए हैं और आज तीसरा दिन है, तो आज के दिन हमारा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो इस तरह हम पढ़ते रहे और ये मनाज़र आप देखें साथ में, बड़े खूबसूरत मनाज़र थे इस हाल के कि सारे लोग जो हैं वो एहराम की हालत में थे। आज लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही थी। आज के दिन में 3 मरतबा इस दुरानिये में 3 मरतबा मैं नहाया हूँ। तो ये मेरा साथी था जो मेरे साथ बैठा हुआ था, ये हाफ़िज़ाबाद का नौजवान था
پچھلی ویڈیو میں نے ان کا ذکر کیا تھا، لیکن یہ ویڈیو چونکہ تیسرے دن کی تھی تو میں نے کہا اس کو میں تیسرے دن کے اندر ہی ایڈ کروں گا۔ تو یہ بھی باہر گیا تھا تو میں نے اس کو بولا میرے لیے ایک گلاس پانی بھی لے کر آنا۔ پہلے اس نے دیکھا کہ جناب روزہ ہے، تو میں نے کہا جی مجھے پتہ ہے روزہ ہے، لیکن یہ جو پانی میں منگوا رہا ہوں یہ میں یہاں بیٹھ کر ذرا تھوڑا سا اپنے چہرے کے اوپر، اپنے سر کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر لگانا چاہتا ہوں کہ گرمی لگ رہی تھی اس وقت۔ حالانکہ حال بہت زیادہ کشادہ تھا، لیکن اس دن گرمی زیادہ تھی اور ہم جوش میں بھی تھے کہ جی آج جو ہے نا ہمارا اختتام ہے اس عمل کا، تو ہم نے اسی طرح جذبے سے پڑھ رہے تھے اور بڑی زور لگا کے، تاکہ آج 5 مرتبہ زیادہ بھی پڑھنی تھی۔ پہلے 2 دن 120، تیسرے دن جو ہے وہ حزب البحر 125 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ تو بہرحال پھر میں نے یہ نوجوان میرے لیے پانی بھی لے آیا اور میں نے پھر اس کو اپنے سر پہ بھی ڈالا، اپنے چہرے پہ بھی تھوڑا ڈالا، اپنے سینے پہ بھی ڈالا اور ہاتھوں کو بھی اس سے گیلا کیا، تو اس سے بہت زیادہ سکون ہوا۔ کافی دیر تک اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی رہے اور سر کے بال گیلے رہے تو ہوا لگتی رہی۔ تو بہرحال جی یہ عمل ہم پڑھتے رہے۔ نماز ظہر کا وقت آتا ہے، نماز ظہر کو ادا کرنے کے بعد دوبارہ اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے تو آج کے دن بھی جو میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی وہ عصر کی نماز سے کچھ ہی دیر پہلے، کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ آپ کہہ لیں، آدھا گھنٹہ پہلے میری پڑھائی مکمل ہوئی تھی۔ اسی طرح برادر کبیر حضرت مولانا قاری محمد نبیل اسلام صاحب، ان کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی، بلال کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی۔ تو ہم عصر میں الحمدللہ تقریباً فارغ ہو چکے تھے اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر وہاں پر آرام کیا۔ موبائل چارج کرنے والا تھا، موبائل کو ہم نے چارج کیا اور پھر کچھ ویڈیوز میں نے وہاں پر بنائی، اوپر سے بھی نیچے منظر جو تھا وہ سارا میں نے ان کے اندر کیپچر کیا۔ کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن چونکہ وہاں پر تھوڑا شور تھا اس لیے میں ان لوگوں کی ویڈیوز نہیں بنا سکا یا ان کے ریویو جو ہیں وہ میں ویڈیو کے اندر نہیں لے سکا۔ مائک میرے پاس نہیں تھا اور وہ میں نہیں لے کے جا سکا، یاد نہیں رہا مجھے۔ تو بہرحال ویسے ہی میں وہاں پر ادھر ادھر کی ویڈیو بناتا رہا اور پھر جب افطاری کا ٹائم ہوا پھر آواز لگی جی آپ چھت کے اوپر آ جائیں۔ تو چھت کے اوپر آگے پہلے اعلان یہ ہوا تھا کہ حضرت جی کا بیان 8 بجے ہوگا اور پھر اختتامی دعا بھی ہوگی۔ جب ہم چھت کے اوپر پہنچے اور دسترخوان لگ گئے تو وہاں پر بھی مائک آ گیا اور سارا سامان وہاں پر لگ گیا، تو پھر وہاں پر یہ بات ہو گئی کہ نہیں حضرت جی کا بیان بھی ابھی ہوگا اور اختتامی دعا بھی ابھی ہوگی، تاکہ جن لوگوں نے واپس جانا ہے ان کے لیے آسانی رہے اور وہ جا سکیں، کیونکہ 8 بجے اگر بیان ہوتا تو پھر کافی دیر ہو جانی تھی نکلتے ہوئے۔ تو اس لیے حضرت جی نے لوگوں کے جانے والوں کے لیے یہ سوچا کہ ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے۔ تو بہرحال وہاں پر آ کر حضرت جی نے بیان کیا، تھوڑی دیر کے لیے صرف 10 سے 15 منٹ بیان کیا اور جس کے اندر حزب البحر کے جو فوائد ہیں وہ بھی انہوں نے بیان کیے اور لوگوں کو حوصلہ افزائی بھی دی اور ان کو شاباشی بھی دی کہ آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے کہ آپ نے اس عمل کو مکمل کیا ہے۔ اور واقعتاً بڑا مشکل تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور پہلے دن تو نماز مغرب تک پڑھنا پڑا اور تب جا کر تعداد پوری ہوئی، اور پھر دوسرے 2 دن جو تھے ان میں دوسرے اور تیسرے دن میں نماز عصر میں جا کر ہماری تعداد مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال صبح سے اٹھ کے آپ پورا دن اگر پڑھتے رہیں روزے کی حالت میں تو یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا۔ تو بہرحال حضرت جی نے لوگوں کو حوصلہ افزائی بھی کی، شاباشی بھی دی اور ان کو یہ اجازت بھی دی کہ جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں اور جو جمعرات کے لیے، جمعرات کے بیان کے لیے رکنا چاہتے ہیں وہ جمعرات کے بیان کے لیے رک جائیں۔ ہم نے آنا تھا کیونکہ آگے جمعہ بھی پڑھانے کے لیے جانا تھا، تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ نہیں آج ہم چلے جائیں گے دعا کے بعد۔ دعا کے بعد نماز ہوئی اور کچھ ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی اور ان سے کہا جی اب چلیے ہم چلتے ہیں، رخصت ہوئے اور پھر وہاں سے ہم نکلے۔ تو اس طرح سے سارے لوگ اپنے بیگز وغیرہ اٹھا کر جا رہے تھے۔ بڑا ہی خوبصورت یہ منظر تھا اور خوشی بھی تھی کہ ہم نے اس عمل کو مکمل کیا، اور ایک دل کے اندر تھی تمنا رہ گئی کہ نہیں ابھی کچھ اور وقت یہاں پر گزارنا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر روحانیت محسوس ہوئی، دل کا اطمینان وہاں پر محسوس ہوا۔ اور جہاں پر جس جگہ کے اوپر اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہاں پر اطمینان قلب ہوتا ہی ہے، وہاں پر دل کا سکون ہی ہوتا ہے، اور وہاں پر کیا ہونا ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم نکلتے ہیں، تقریباً مغرب کے بعد ہمیں کچھ 7:30 کے آگے پیچھے ٹائم ہوگا، پھر ہم وہاں سے نکلے۔ تو 14 اگست تھی تو اس روز رکشے ملنا بڑا مشکل کام تھا، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہاں پر ایک پروگرام بھی تھا ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس لیے وہاں پر رستے بھی بلاک تھے۔ تو ایک رکشے والے کو ہم نے کہا، آٹو والے کو، تو اس نے کہا جی کہ میں 600 روپیہ آپ سے لوں گا، اور عام حالات میں وہاں سے 250-300 روپیہ لیا جاتا ہے کرتبہ چوک سے لاری اڈے کا۔ کہنے لگا جی میں 600 روپیہ لوں گا، کیونکہ میں نے آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں لے کے
جا سکتا، میں نے آپ کو مختلف رستوں سے لے کے جانا ہے۔ تو بہرحال اس سے ہم نے کہا یار چلو اب نکلتے ہیں، تو اس نے پھر وہ ہمیں لے کر نکلا اور واقعتاً کئی جگہوں سے اس کو واپس پلٹنا پڑا، پھر دوسری طرف جا کے وہ ہمیں وہاں پر لے کر آیا۔ تو وہاں سے بلال جو ہیں وہ بیٹھ گئے تھے سیالکوٹ کی گاڑی میں، اور ہم نے جانا تھا ناروال کی طرف سے قلعہ احمد آباد اور پھر آگے، تو ہم بیٹھ گئے پھر ناروال کی گاڑی میں، اور پھر وہاں سے ہم ناروال سے پھر قلعہ احمد آباد میں برادر کبیر کے پاس، وہاں پر ہم پہنچے تقریباً 1 بجے کے بعد ہم وہاں پر گھر پہنچے، اور پھر اگلی صبح کو یعنی جمعرات کو 15 اگست کو میں پھر اپنے گھر پر پہنچا۔ تو اس طرح سے یہ وہ مبارک سفر جو ہمارا گھر سے شروع ہوا تسبیح خانے کی طرف، تو یہ سفر ہمارا مکمل ہوا، اور حزب البحر کا عمل ہم نے تسبیح خانے کے اندر کیا۔ اور اب یہاں پر میں یہ بات ضرور کر دوں کہ وہ لوگ جو خام خواہ کے اعتراضات کرتے ہیں، وہ ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جائیے وہاں پر کچھ وقت آپ گزار کر آئیے۔ جو چیز میں نے محسوس کی ہے اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ اس کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کام کو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے، وہ میں نے محسوس کیا ہے اور میں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے، میں اس کے اوپر بات ضرور کروں گا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی کچھ نہ کچھ سمجھ دی ہے، دین کا علم بھی ہے، کچھ نہ کچھ، میں کوئی دعویٰ بڑا نہیں کرتا ہوں، لیکن ہم دین کے طالب علم ہیں، تو ہم ہر چیز کو اس کی روشنی میں ضرور دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے جن چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہتر ہونا چاہیے، ان کے اوپر میں ضرور بات کروں گا کہ ان چیزوں میں بہتری آنے کی ضرورت ہے اور ان کو بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن اوورحال اگر آپ دیکھتے ہیں وہاں کے تمام حالات کو، تو وہاں پر لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کو ان کے غموں کا مرہم بھی مل رہا ہے، اور پھر وہ لوگ خصوصاً جو روحانیت کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ آپ کو عملیات، روحانیت، روحانی علوم سکھانے والا بندہ ہی نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے ان کی فیسیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا، جو ملتا ہے ان کی فیسیں ہیں، اور فیسیں لے کے بھی وہ آپ کو عمل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن تسبیح خانہ کا یہ اعلان ہے، شیخ الوظائف کا یہ اعلان ہے کہ آپ یہاں پر آئیے، مفت میں سیکھیے، جو آپ نے سیکھنا ہے سیکھیے، جو آپ کو چاہیے آپ بتائیے، آپ کو مل جائے گا۔ تو وہ شیخ الوظائف جو ہیں وہ روحانی علاج کو اس طرح سے لوگوں میں پھیلا رہے ہیں تاکہ لوگ خود سے اپنا علاج کریں، اپنے غموں کا خود سے مداوع کریں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، قرآنی آیات، قرآنی صورتوں کے ساتھ، وہ اور بزرگان دین سے جو چیزیں مجرب ہیں، منقول ہیں، ان کے ساتھ، جو مسنون دعائیں ہیں ان کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر ملیں گی۔ آپ اگر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں اور اخروی فوائد بھی آپ کو یقیناً اس کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں نے اس کے اوپر بات ضرور کرنی ہے۔ چند ہمارے ویورز ہیں جو یہاں پر میری ویڈیوز کے نیچے وہ کمنٹ کرتے ہیں بار بار کہ ڈاکٹر حامد شافی صاحب نے جی ان کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور ان کے وظائف سے جن لوگوں کو نقصان ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو اس چیز کے اوپر بناؤں تاکہ ان لوگوں کو میں یہ حقیقت بتا سکوں، اور الحمدللہ میرا ظرف یہ ضرور ہے کہ میں اگر کسی سے اختلاف کرتا ہوں تو میں اختلاف کو بھی اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہی کرتا ہوں، یعنی میں بد اخلاقی سے نہیں کرتا ہوں کہ جیسے عموماً میں نے دیکھا چند ایک کمنٹس اس چینل کے اوپر، میرے چینل کے اوپر، صاحب بن نور کے اوپر آئے تھے جن کے اندر شیخ الوظائف کے بارے میں انہوں نے برا بھلا کہا تھا۔ تو مجھے اس سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف کسی سے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں شیخ الوظائف کو کوئی اس عہدے پر نہیں لے کے جا رہا کہ جس پہ وہ ہیں نہیں، یعنی میں نہیں مانتا کہ میں ان کو نبی تھوڑی مانتا ہوں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، ان کا علم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو ہم امتی ہیں وہ میں ہوں، کوئی میرے استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، یا پھر حضرت جی ہیں، شیخ الوظائف ہیں، یا بڑے بڑے عاملین ہیں، جو بھی ہیں، ان میں غلطیاں ہیں، ہر ایک میں غلطی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پر ان کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس میں غلطی ہوتی ہے، جس میں اصلاح کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے حضرت حکیم صاحب بھی ایک عام انسان ہیں، تو ان میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی گنجائش موجود ہے۔ تو میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ان سے اختلاف نہ کریں، میں کہوں گا آپ اختلاف کیجئے علم کی بنیاد کے اوپر، دلیل کی بنیاد کے اوپر، لیکن بدتمیزی، بد اخلاقی، بد تہذیبی یہ نہ کیجئے، کیونکہ یہ جو ہے نا انسان کی زبان سے نکلے والے جو الفاظ ہیں یہ انسان کی نسل کا پتہ بتاتے ہیں۔ ہاں جی، یہ انسان کی نسل کا، کہ یہ کون سی نسل کا بندہ ہے۔
اگر آپ کی زبان سے اچھی الفاظ نکل رہے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اچھی نسل کا بندہ ہے، اور آپ کی زبان سے اگر برے الفاظ کسی کے بارے میں نکل رہے ہیں تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ میاں آپ کی نسل میں کوئی نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ زبان ہماری نسل کو بتاتی ہے، اس لیے اختلاف کریں، کسی سے بھی کریں، مجھ سے کریں، میرے اساتذہ سے کریں، شیخ الوظائف سے کریں، کسی عالم سے کریں، اپنے مکتبہ فکر کے، غیر مکتبہ فکر کے عالم سے کریں، لیکن اپنی زبان سے کبھی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ مت کیجئے، اپنی زبان سے کبھی برے کلمات نہ نکالیے کسی کے لیے بھی۔ تو بہرکیف جی، یہ 3 دن کا سفر جو تھا یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا، پورے معمولات پوری ایمانداری کے ساتھ، اس میں نے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے کہ اچھا جی فلاں کام بھی اس میں ہوتا تھا وہ آپ نے نہیں بتایا، نہیں، جو ہم نے کیا ہے وہ تمام کے تمام معمولات میں نے حلفاً آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آپ اب ان 3 دنوں میں مجھے بتا دیجئے ان 3 دنوں میں کون سا کفر ہوا، کون سا شرک ہوا، کون سی بدعت ہوئی ہے۔ اور ایک بات کو یاد رکھیے کہ یہ جو حزب البحر کا عمل ہے اس کو نہ شیخ الوظائف نے کہا اس طرح کرنا سنت ہے، نہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح کرنا سنت ہے، یہ بزرگان دین سے ایک مجرب عمل چلا رہا ہے۔ حزب البحر میں قرآنی آیات ہیں، دعائیں ہیں، اللہ رب العزت کے اسماء ہیں، ذکر و اذکار ہیں، تو یہ بزرگان دین سے چلا آ رہا ہے، اور ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں، اور ہم نے بھی اس کو کیا ہے۔ اس کو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر نہیں کیا، ایک مجرب عمل سمجھ کے کیا ہے۔ تو اس لیے نہ تو ان 3 دنوں میں ہم نے کفر دیکھا ہے، نہ شرک دیکھا ہے، نہ کوئی ایسی بدعت ہم نے دیکھی ہے۔ تو بہرکیف جی نیکسٹ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، اس کے اندر میں ان دوستوں کے ساتھ بات ضرور کروں گا جو ڈاکٹر حامد شافی صاحب کے حوالے سے بار بار مجھے میسج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔